नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जामिया अनीसुल मदारिस के ऑफिशियल पेज से सक्कर से इस वक्त हम लाइव हो रहे हैं और आप देख रहे हैं सिलसिला बहारे इल्म, जो कि हर हफ्ते को रात 10 बजे तक 11 बजे तक जामिया अनीसुल मदारिस सक्कर के ऑफिशियल पेज पर नशर किया जाता है, जिसमें जामिया अनीसुल मदारिस के सदरुल मुदर्रिसीन मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और जो मौजू मुंतखब किया जाता है उस पर लब कुशाई फरमाते हैं और कुछ सवालात और होते हैं जो आप हजरात मैसेंजर के ज़रिए या कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक इरसाल करते हैं। उनके जवाबात आप हजरात के सामने उस्ताद मोहतरम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह आज भी कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात दिए जाएंगे। 2021 से 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं और हमारी दुआ है, बहारे इल्म की पूरी टीम की ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस साल को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए और तमाम आलम इस्लाम के लिए इस साल आने वाले साल में तमाम तर मुश्किलें तमाम तर मुसीबतें दूर फरमाए। आने वाला साल हर एक के लिए बेहतर हो, बिलखुसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए ये साल बेहतर हो और जो मुश्किलात और महंगाई का तूफ़ान है इस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हमें निजात अता फरमाए। चलेंगे प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब। जामिया अनीसुल मदारिस के तालिब इल्म जनाब तारिक हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमदे बारी ताला से आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। जनाब तारिक हुसैन। अल्लाहु 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 दम बदम अल्लाहु दम बदम अल्लाहु हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाहु हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाहु हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाहु हर जगह हर घड़ी हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाहु 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 लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में, बस ज़बान नग़मा गर हो तेरे जिक्र में, बस ज़बान नग़मा गर हो तेरे जिक्र में, दिल में रोशन हो शम्मे हरम अल्लाहु 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 हर कली हर समर लहलहाते शजर, हर कली हर समर लहलहाते शजर, चांदनी के कशा नूरी शम्सो कमर, चांदनी के कशा नूरी शम्सो कमर, ये ज़मीं ये फलक बल्कि हर खुश को
کر یہ زمین یہ فلک، بلکہ ہر خشک کو تر کر رہے ہیں ثنا، کر رہے ہیں ثنا، سب پہ ہم اللہ 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 دم بدم اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جامعہ انیس المدارس کے طالب علم جناب طارق حسین، جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے، شیئر کیجئے فیس بک آئی ڈی پر، اس کا لنک واٹس ایپ پہ آپ سینڈ کریں گروپس کے اندر، تاکہ دیگر اہل اسلام ہمارے مسلمان بھائی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں، وہ نعت سن سکیں، وہ حمد سن سکیں، اور وہ آج کے خطاب سے مستفید ہو سکیں۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر دائرہ اسلام میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ جہاں بھی حدیث پاک عنقریب آپ استاد محترم سے سماعت کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے گا، تو علماء نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب بھی کہا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ضمن میں ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے رسالت کی گواہی نہیں دے دیتا۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر انشاءاللہ عنقریب گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت کی محافل میں حمد بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، منقبت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگی، اس کے بعد استاد محترم کا خطاب ہوگا، آج کے عنوان پر وہ خطاب کریں گے۔ اس دوران آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ جامعہ کے جو پیج ہے اس پر میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر شو ہوتا ہے بعض اوقات، تو اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہوں تو اس واٹس ایپ نمبر پر بھی SMS کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نعت کے لیے جناب طارق حسین سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں کھانا
آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جامعہ انیس المدارس کے طالب علم جناب طارق حسین بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں بلا تاخیر استاذ محترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت بھی کیا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ موحد بھی کہا کرتے ہیں، ابلیس بھی اس کا مقر ہے، اقرار کرتا ہے، وہ موحد ہے، مشرک نہیں۔ تو مومن بننے کے لیے، مسلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے۔ تو اس کلمہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ذکر کیوں کہا؟ افضل ذکر اس لیے بھی کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر انسان ایمان کے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، جسے پڑھ کر انسان کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ حمد الہی اور نعت مصطفی علیہ صلاۃ وسلام کا حسین مجموعہ ہے، اس لیے اسے افضل الذکر کہا جاتا ہے۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کو بیان کیا۔ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھا کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نیشا پور تشریف لے کر آئے، بہت خوبصورت تھے، حسین اور جمیل تھے، اور جب یہ تشریف لے کر آئے تو ان کے چہرے پر نقاب ہوا کرتا تھا اور نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا نہ کرتے تھے۔ تو جب نیشا پور کے محدثین کو، علماء کو، فقہاء کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو یہ سارے لوگ شہر کے دروازے پر بیٹھ گئے، اور جو ہی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری وہاں پر پہنچی، چہرے پر نقاب تھا، تو محدثین نے، فقہاء نے آپ کی اس سواری کی رکاب کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے فرد اطہر، آپ اپنے جمال جہاں آرا سے ہمیں فیضیاب کیجئے، اور اپنے آباء و اجداد سے، یعنی ان کی سند سے ہمیں کوئی حدیث روایت کیجئے، بیان کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے جو افراد ہیں وہ ویسے بھی فیاض و سخی ہوتے ہیں، لوگوں کی دل جوئی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن چونکہ وقت کے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے آپ سے یہ گزارش کی، عرض کی، تو آپ نے اپنے اس مقدس چہرہ سے، اپنے روئے طابع سے نقاب اٹھایا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ 2 گیسوں آپ کے لٹک رہے تھے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن و جمال دیا تھا کہ لوگ آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سک رہے تھے۔ کوئی آپ کے پیروں کو بوسہ دے رہا تھا، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے سموں کو لوگ بوسہ دے رہے تھے اور چوم رہے تھے عقیدت اور محبت سے۔ عقیدتوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ علماء نے عرض کی کہ حضرت ہم آپ سے آپ کے اجداد کی سند سے کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں، فرمان مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی جانب سے دور کیا اور پھر فرمانے لگے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حدیث بیان کی امام باقر نے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ مجھے امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے امام زین العابدین نے، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیبی و قرۃ عینی، مجھے میرے محبوب اور میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدثنی جبریل، مجھے حدیث بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہتے ہیں سمعت، میں نے اللہ جل وعلا کو یہ فرماتے سنا کہ رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، دخل حصنی، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے مأمون ہو گیا۔ تو اس مبارک حدیث میں جہاں لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یہ وہ افضل ذکر ہے کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ
اسے ایک بار کہہ لیتا ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو شخص رب کے قلعہ میں داخل ہو گیا، حضور نے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قلعہ ہے، تو جو قلعہ میں داخل ہو گیا وہ رب کے عذاب سے مأمون ہو گیا، بے خوف اور محفوظ ہو گیا۔ وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جناب امام علی رضا، اور یہ امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا کہ یہ جو سند بیان کی کہ امام علی رضا امام ابو موسیٰ کاظم سے، وہ امام باقر سے، وہ جعفر صادق سے، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، وہ امام علی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ جو سند ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ جب یہ انہوں نے سند بیان کی تو 20,000 قلم اور دوات والے لوگ موجود تھے جو اس مبارک سند کو قلم بند کر رہے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر یہ سند کسی مجنون پر پڑھی جائے، کسی پاگل پر پڑھی جائے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ان مقدس اسماء کے توسل سے اور ان کے وسیلہ سے اس سند کی برکت سے اس مجنون کو اس کے جنون سے افاقہ عطا فرمائے گا، اس پاگل کو اس کے پاگل پن سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اہل بیت اطہار کے اسماء میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر کسی مجنون پر، پاگل پر پڑھی جائے تو رب سبحانہ و تعالیٰ ان اسماء کی برکت سے اسے افاقہ اور شفا دیتا ہے۔ تو ان کی ذوات میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر برکتیں اور بہاریں رکھی ہوں گی۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ توحید ہے جو رب کا قلعہ ہے۔ یوں ہی علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں، مشکات المصابیح کی شرح میں یہ واقعہ لکھا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور ضمنی طور پر یہ معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دو بزرگ گزرے ہیں، ایک ہیں ابن العربی اور ایک ہیں ابن عربی، اور دونوں یہ اندلس کے رہنے والے تھے اور دونوں ہی مالکی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، اور زمانہ بھی دونوں کا قریب قریب ہے، ایک کی وفات ہوئی اور دوسرے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان میں سے جو ابن العربی ہیں یہ فقیہ تھے، مجتہد تھے اور بہت بڑے علامہ تھے، جبکہ محی الدین ابن عربی، یہ جو آج کل ڈرامے وغیرہ بھی چل رہے ہیں اور اس میں بھی ذکر آتا ہے محی الدین ابن عربی کا، یہ ابن عربی ہیں، یہ صوفی تھے، شیخ اکبر تصوف کے بہت بڑے امام، اور ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے فتوحات مکیہ، اور بزرگوں نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی تھی اس وقت ظاہر روشنائی کا زمانہ تھا جس سے کتابوں کو تحریر کیا جاتا تھا، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو بیت اللہ کی چھت پر ڈال دیا تھا، اور ایک عرصہ بیت اللہ کی چھت پر یہ کتاب رہی، اور جب برسوں بعد اسے بیت اللہ کی چھت سے اتارا گیا تو اس کا ایک حرف بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ ہوا اور نہ ہی مٹا۔ مرور زمانہ کے باوجود اس کتاب کے حروف میں تغیر اور تبدل رونما نہ ہوا۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات میں سے تھا۔ بہرحال بہت سارے لوگ آج کے زمانہ میں ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک ابن عربی کی طرف جو ہے وہ زندیق کی، بے دینی کی اور الحاد کی نسبت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے نزدیک صوفیہ کے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ تو یہ خود شیخ محی الدین ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث انہوں نے سنی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ 70 الفن غفر لہو، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا 70,000 بار رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور یہی تھا کہ جس کے لیے وقیل لہو، اور جس کے لیے اس کو بخش دیا جائے، جس کے لیے پڑھا جائے، رب سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی معاف فرماتا ہے اور اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پڑھا تھا فرمان حضور کا، لیکن مجھے حدیث کی صحت معلوم نہ تھی، سند پر مجھے اعتماد نہ تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے محلہ میں ایک جگہ دعوت کی گئی، اور اس دعوت میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، اور جب میں اس دعوت میں شریک ہوا تو اس دعوت میں ایک نوجوان تھا جس کے کشف کا اندلس میں چرچا تھا،
کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کشف کی بیش بہا دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ بیٹھے بیٹھے غیوبات پر مطلع ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بندہ، یہ نوجوان مجلس میں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے یہ غمگین ہو گیا اور رونے لگا۔ تو لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے ابھی کشف ہوا اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، تو میں اپنی والدہ کی وجہ سے غمگین ہوں، پریشان ہوں، اور اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ چونکہ میں نے، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہوا بھی تھا، لا الہ الا اللہ 70,000 بار میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کا ثواب کسی کو میں نے بخشا نہیں تھا، دیا نہیں تھا۔ تو میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ کا جو ثواب تھا، جو میں نے 70,000 بار پڑھا ہوا تھا، وہ میں نے اس جوان کی والدہ کو بخش دیا۔ فوراً ہی میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کا چہرہ کھل کھلا اٹھا اور وہ مسکرانے لگا۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ چند لمحوں اور ساعتوں کی بات تھی کہ آپ رو رہے تھے اور اپنے والدہ کی وجہ سے پریشان تھے، اور ابھی حال یہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور خوش ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ چند لمحے اور ساعتوں پہلے اپنی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن اب وہ جنت کے باغوں میں گھوم پھر رہی ہیں اور رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو ابن عربی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھا کہ اس حدیث کی جو صحت تھی وہ مجھے اس نوجوان کے کشف سے معلوم ہوئی، اور نوجوان کے کشف کی جو صحت تھی وہ مجھے اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ جملے بھی بڑے کمال کے تھے کہ سند کو جانچنا تھا کہ آیا اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ تو اس حدیث کی صحت انہیں کیسے معلوم ہوئی؟ نوجوان کے کشف سے معلوم ہوئی۔ آنن فانن میں ثواب بخشا جاتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ وہ بندہ، وہ بندی جو عذاب میں مبتلا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی برکت سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اسے فوراً ہی جنت کے باغوں میں داخل فرما دیا۔ اور پھر محی الدین ابن عربی نے یہ بھی لکھا کہ اس نوجوان کے کشف کی جو صحت تھی، یہ تو معلوم نہ تھا کہ کشف تو مشہور تھا، لیکن اس کا کشف صحیح تھا یا صحیح نہ تھا، اس کی صحت بھی مجھے اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ تو اس واقعے سے بے شمار باتیں معلوم ہوئی، ان میں سے یہ بھی کہ یہ جو ایصال ثواب ہے، ہم اس کے قائل اور مقر لوگوں میں سے ہیں۔ ابن عربی نے یہ پڑھا ضرور تھا لیکن ثواب بخشا نہیں تھا، انہوں نے خود کہا۔ تو میں نے جب اس نوجوان سے سنا تو میں نے اس ثواب کو بخش دیا۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کشف بھی یہ اولیاء اللہ کی کرامتوں میں سے، اللہ کے نیک بندوں کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے، جو رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس سے مراد بھی یہی کشف ہوتا ہے کہ وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور گہری باتوں کو اور غیوبات پر رب کی عطا سے جان لیتا ہے۔ تو یوں ہی اس واقعے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی عظمت اور فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہ وہ مقدس کلمہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ہوتا تھا، اور مجھے خود بھی یاد ہے کسی زمانہ میں ہم پڑھنے بھی جایا کرتے تھے گٹھلیوں پر، کسی کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو لوگ اپنے گھروں پر بلایا کرتے تھے اور 70,000 بار کلمہ پڑھوایا کرتے تھے۔ اس وقت تو ظاہر ہے اس چیز کا علم نہ تھا، لیکن یہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ ہی کے فضل سے تھوڑا بہت علم پڑھا سیکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو پڑھایا جاتا تھا وہ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بدولت عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اب چونکہ وہ زمانہ ایڈوانس جسے کہا جاتا ہے ہوتا جا رہا ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ قرآن خوانیاں ضرور ابھی بھی بعض جگہوں پر ہوتی ہے لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور یہ شیخ محی الدین ابن عربی تصوف کے امام ہیں، اور امام علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی میں اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو اور اس کی حدیث کی جو صحت ہے وہ بھی نوجوان کے کشف سے معلوم بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے جو آپ کے اعزا احبا اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ثواب کا ہر بندہ محتاج ہے، تو ان کے لیے بھلائی اور نیک نامی یہی ہے کہ ان کے لیے یہ کلمہ توحید پڑھا جائے۔ تو
تو آپ خود پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو حضور کا فرمان ہے افضل الذکر ہے. اذکار بے شمار ہیں، اوراد بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے دوسرا فرمان بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو بندہ ایک بار کلمہ توحید کہہ لیتا ہے وہ رب کے یہ قلعہ کی مانند ہے، قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اور رب کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے. 70,000 بڑے تو رب سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے لیے پڑھے، اپنے کو اصال ثواب کر دے، یا اپنے مرحومین کو یا ایک سے زائد لوگوں کو اصال ثواب کر دے. رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا سے امید ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ان تمامی کو اس کلمہ توحید کی بدولت عذابات سے نجات عطا فرمائے. رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ چونکہ 20ویں سال کا آغاز ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے سال کا آغاز ضرور محرم الحرام سے کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی وہی چاہیے. فی زمانہ لوگوں کے اعتبار سے چونکہ لوگ مناتے بھی ہیں تو ہم تو صرف یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ کلمہ توحید سے کیا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اپنا آغاز جو ہے اپنے کاموں کا وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے کیجیے. کلمہ توحید کو اپنا ورد بنائیے، اپنا معمول بنائیے. رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کلمہ توحید کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کو سماعت کیا. یقیناً آپ حضرات جان گئے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنے اندر رحمتوں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر بھی دور فرماتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے. بے شمار حدیثیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لوازمات پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال جانے، حرام کیے ہوئے کو حرام جانے، نمازیں پڑھے، لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہمیں کرنا چاہیے. جیسا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ نئے سال کی ابتدا ہے، آج پہلا دن ہے، تو اس لیے لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا جا رہا ہے اس سال کا. اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کی برکتیں جامعہ نصر المدارس کو بھی عطا فرمائے. یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جامعہ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے جامعہ کے محتمم الحاج انیس احمد نوری صاحب کی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جامعہ ہی کے طالب علم جناب محمد اویس سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے بعد سوالات کے جوابات دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کو جیسے رخصت کیا نہال کیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ حال کیا،
قضا نے لا کے قفس میں شکستہ حال کیا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا، تمہارے کو جیسے رخصت کیا نہال کیا، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کو چمے چہرہ میرا بحال کیا، سگانے کو چمے چہرہ میرا بحال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کو جیسے رخصت کیا نہال کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، جامعہ انیس المدارس کے طالب علم جناب محمد اویس بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سلسلہ سوالات کا شروع ہوا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے؟ یعنی آپ تو سماعت کرتے رہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بے ادبی ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت کو لے لو سجدہ گاہ کے وقت، یعنی نماز کے وقت۔ تو اس کے تحت ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ٹوپی ہے، امامہ ہے، اس سے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے، جہاں تک اس کی بات ہے تو چونکہ یہ شاید مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ ان کی کتاب تھی فقہی پہلیاں، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ حالت احرام میں سر کو مرد کے لیے ڈھانپنا ممنوع ہے، اور اگر وہ ڈھانپے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، تو اس حالت میں، حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب کہا جا سکتا ہے کہ حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا ضروری ہے یا واجب ہے۔ اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شاید وہ آنکھیں بند کرنے کے بارے میں تو آتا ہے، بہرحال ٹوپی کے بارے میں نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے بارے میں بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے اگر خشوع زیادہ ہوتا ہے، خضوع زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرکیف حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھی جائے گی۔
اگلا سوال ہے کہ مرد انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنے گا اور ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنے گا؟ مرد انگوٹھی کس ہاتھ میں اور ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنے؟ رحیم، انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہنی جاتی ہے، اور دائیں ہاتھ کی جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے یہ تو چھنگلی میں پہنے یا اس کے برابر والی میں پہننے کا حکم ہے۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور شہادت کے برابر والی بیچ کی انگلی ہے، اس میں انگوٹھی پہننے سے میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے، دائیں ہاتھ میں پہنے گا اور دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں پہنے گا یا اس کے برابر والی میں پہنے گا۔ شہادت کی انگلی میں اور اس کے برابر والی انگلی میں پہننا ممنوع ہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ مرد کس ہاتھ میں اور کون سی انگلی میں پہنے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا لے پالک بیٹے سے بھی ماں پردہ کرے گی؟ یعنی وہ جو اس کی سگی ماں نہیں ہے، بچے کو پالا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا، تو کیا لے پالک بیٹے سے ماں پردہ کرے گی؟ یہ پردہ کرنا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو متبنہ ہیں جنہیں ایڈاپٹ کیا جاتا ہے جن بچوں کو، تو چونکہ ان کے والد کا والدہ کا معلوم ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یتیم خانوں سے ان بچوں کو لیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ آپ کے لیے محرم ہوتے ہیں، نامحرم ہوتے ہیں، تو جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا اب اس کا اس عورت سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو چونکہ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے تو اب بلوغت کے بعد اس بچے کا اس عورت سے پردہ ضروری ہوگا۔ ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو دودھ پلایا، بچپنے میں ایڈاپٹ کیا اور دودھ پلایا، اب چونکہ یہ رضائی ماں بن گئی، اب اسے رخصت مل سکتی ہے، یا یوں بھی کہ یہ اس کے محرمات میں سے ہو، اس کی بہن کا بیٹا ہو، اس کے بھائی کا بیٹا ہو، تب بھی اسے رخصت مل سکتی ہے۔ لیکن یہ جو اجنبیوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اب ظاہر ہے بلوغت کے بعد ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا پھر اب یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا اب اس ماں سے اس کا پردہ ضروری ہوگا۔ آپ نے سماعت کیا کہ لے پالک بیٹے سے بھی ماں پردہ کرے گی اگر کوئی اور محرم کا رشتہ نہ ہو تو۔ چوتھا سوال ہے کہ عورت کا مصنوعی پلکیں اور مصنوعی ناخن لگانا کیسا ہے؟ مصنوعی یعنی جو بازار سے ملتے ہیں وہ پلکیں چپکا دینا یا ناخن مصنوعی لگا دینا، یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدوانے والے اور جو گودے اور جو گدوائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس میں مصنوعی پلکوں میں یہ بال لگائے جاتے ہیں، انسان کے بال ہوں یا خنزیر کے بال ہوں، ان بالوں کے علاوہ بھی اگر بال عورت لگاتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو ہمارے بعض فقہا دور جدید کی اس کی اجازت ضرور دیتے ہیں کہ وہ پلکیں ایسی بھدی ہیں اور جس کی وجہ سے شوہر کو اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، اور وہ اس غرض سے لگاتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بازینت بن جائے، تو دور جدید کے ہمارے بعض فقہا اس کی رعایت ضرور دیتے ہیں۔ بہرحال چونکہ انسان اور خنزیر کے بالوں کے سوا کی ہو، اور یوں یہ جو ناخنوں کو بڑھایا جاتا ہے یا مصنوعی ناخن لگائے جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ تو ناخن کے بڑھانے سے بھی روکتی ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، شریعت روکتی ہے کہ آپ ان ناخنوں کو بڑھائیں، تو پھر وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ یہ جو آپ مصنوعی ناخن لگا لیں گے، وہ بڑھانے کی اجازت نہیں دے رہی، آپ ایک نقلی ناخن لگا کے اپنے ناخنوں کو بڑھا رہی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرکیف اگر آپ نے مصنوعی پلکیں لگائی ہوئی ہوں یا مصنوعی ناخن لگائے ہوئے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا کہ اصلی پلکیں اور اصلی ناخن تک آپ کا پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے لگائی ہیں، مسئلہ ہم نے ذکر کر دیا، لیکن اگر وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سوال کا جواب معلوم کیا۔ پانچواں اور آخری سوال کہ موبائل کے SMS سے اللہ اور رسول کا نام ڈیلیٹ کرنا گناہ تو نہیں؟ یعنی موبائل میں واٹس ایپ پہ یا ایسے بھی میسیج آ جاتے ہیں، اس میں آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ان کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ جو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ گناہ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو موبائل کی اسکرین ہے یہ آئینہ کی مانند ہے، شیشہ کی مانند ہے، تو شیشہ پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اسے آپ محو کریں، مٹائیں
تو اس میں کوئی گناہ نہیں. ایسے ہی ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ جو اس کی اسکرین ہے یا اس میں جو آپ لکھتے ہیں یا آپ پر میسیج آتا ہے آیت قرآنی کا ہو یا حضور کا فرمان ہو, تو اسے مٹانا ایسے ہے جیسے شیشے پر لکھی ہوئی تحریر کو مٹانا مثلاً. تو جیسے اس کی مٹانے میں کوئی قباحت نہیں, تو اس کی مٹانے میں بھی, ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. جی ناظرین کرام, آج کے سوالات کے جواب آپ حضرات کے سامنے استاذ محترم نے رکھے. امید ہے کہ آپ حضرات کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. ہر ہفتے کو رات 10 بجے تک 11 بجے تک سلسلہ بہار علم دیکھا کیجیے. دوستوں کو بھی اس کی دعوت عام کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے. آپ کے سوالات آتے رہیں گے تو سلسلہ جوابات کا جاری اور ساری رہے گا. سلسلہ سوالات اختتام کو پہنچتا ہے. آخر میں منقبت کے لیے جامعہ کے طالب علم جناب محمد اویس سے گزارش کروں گا کہ منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع. چلے کھالا ثنا خانوں
نو میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔